प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी तहरीर करदा नई किताब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी फ़ातिह बैतुल मक़दिस और सलीबी जंगों के 80 अजीम मुसलमान सिपहसालार का सरवर्क। और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की 7वीं वीडियो किस्त, जो कि सफ़ा नंबर 61 से लेकर सफ़ा नंबर 70 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस नई किताब की 7वीं वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से पेवस्ता। मशहूर मिस्री मौर्रिख़ अब्दुल कादिर इब्ने मोहम्मद अल-मुक़रेज़ी ने इब्ने जुबैर के इस दावे की तस्दीक करते हुए अपनी तहरीर करदा किताब एनसाइक्लोपीडिया इस्लाम में मज़ीद ये भी बताया है कि रेनॉल्ड डी चैटलॉन की ये सलीबी बहरी फ़ौज हमारे प्यारे नबी करीम आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते खाकी मुबारक को उनकी कब्र से निकाल कर उनका मकबरा एक सलीबी इलाके में मुंतकिल करना चाहती थी, ताकि मुसलमान वहाँ पर आकर अपने प्यारे नबी करीम आन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकबरे की ज़ियारत करें। अल-आदिल अव्वल को जब रेनॉल्ड डी चैटलॉन और उसकी सलीबी बहरी फ़ौज के इन ख़तरनाक अज़ाइम और उनके इस खौफनाक मंसूबे का इल्म हुआ तो उन्होंने इस सूरत हाल की नज़ाकत को भांपते हुए फ़ौरी तौर पर अपने एक आर्मीनियाई बहरी फ़ौजी कमांडर हस्सामुद्दीन लुलू के ज़रिए अपने जंगी बहरी जहाज़ों को मिस्र की फुस्तात और इस्कंदरिया की बंदरगाहों से बहरा अहमर की जानिब रवाना कर दिया था, जिन्होंने अपनी इस बहरी फ़ौज के हमरा खलीज अकाबा पहुंचकर रेनॉल्ड डी चैटलॉन की इस सलीबी फ़ौज की कायम करदा बहरी नाकाबंदी को तोड़ दिया था और उनके बेशतर जंगी बहरी जहाज़ों को तबाह व बर्बाद कर दिया था। इस अचानक हमले में इन बहरी जहाज़ों में सवार सलीबी फ़ौज के मल्लाहों को संभलने का मौका ही ना मिल सका था कि वो आर्मीनियाई फ़ौजी कमांडर हस्सामुद्दीन लुलू की फ़ौज पर कोई जवाबी वार या हमला कर सकते और वो अपनी जानें बचाने के लिए खलीज अकाबा की बंदरगाह से वादिये अराबा के सहरा की तरफ फ़रार होने लगे। लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज के सिपाहियों ने इनका पीछा करने के बाद इन्हें खलीज अकाबा के मुख्तलिफ़ शहरों से गिरफ़्तार कर लिया। इन गिरफ़्तार शुदा सलीबी फ़ौजी मल्लाह सिपाहियों की कुल तादाद 170 थी। इन सलीबी फ़ौजी मल्लाह सिपाहियों को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज ने गिरफ़्तार किए जाने के बाद इन्हीं शहरों में जहां से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। 4 जुलाई सन 1187 को इस सलीबी नॉर्मन हुक्मरान रेनॉल्ड डी चैटलॉन को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जंग हित्तीन में फ़तह हासिल करने के बाद हित्तीन के इसी मकाम पर उन्हें अपने ख़ैमे के सामने बिज़ाते ख़ुद अपने हाथों से उनका सर कलम करके उन्हें जहन्नुम वासिल कर दिया था। रेनॉल्ड डी चैटलॉन की लाश को बाद में बैतुल मुक़द्दस के नए बनने वाले बादशाह गाय ऑफ लुसिग्नान के हवाले कर दिया गया था, जिन्हें जंग हित्तीन में मुसलमानों की फ़तह के बाद रेनॉल्ड डी चैटलॉन के साथ ही गिरफ़्तार किया गया था और जिन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने माफ़ कर दिया था। रेनॉल्ड डी चैटलॉन पर जंग बंदी तोड़ने, मुसलमानों के हज पर जाने वाले काफ़िलों पर हमला करने और मक्कतुल मुकर्रमा के करीब
تجارتی راستوں کو خطرات میں ڈالنے اور دین اسلام قبول نہ کرنے پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قتل کیا تھا۔ بیت المقدس کے بادشاہ گائے آف لوسگنان نے اپنی بیوی ملکہ سبائیلیہ کے ہمراہ مشترکہ طور پر سن 1186 سے لے کر سن 1192 تک بیت المقدس پر حکمرانی کی تھی۔ نومبر سن 1182 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے موصل اور ملک شام کو متحد کرنے کے لیے اپنی ایک مہم شروع کی تھی، جس کے دوران انہوں نے موصل شہر کا ایک طویل گھیراؤ بھی کیا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کو موصل شہر کے اس طویل گھیراؤ اور اس جنگ کے لیے درکار ناکافی جنگی وسائل کی وجہ سے کافی جانی نقصان برداشت کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی نور الدین شہنشاہ کے بیٹے اور حامہ کے امیر المظفر تقی الدین عمر نے بھی انہی جنگی وسائل کی کمی کے باعث اپنی فوج کو موصل سے واپس لے جانے پر مجبور ہو گئے تھے، جبکہ موصل کے مستقبل کے آخری جنگی امیر ناصر الدین محمود کی فوج تو پہلے ہی موصل سے واپس جا چکی تھی۔ اس دوران موصل کے زنگی خاندان کے امیر عزت الدین مسعود نے حران سے 140 کلومیٹر دور ہرزام کے مقام پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اپنی فوج کو دوبارہ منظم کر لیا تھا۔ اپریل سن 1183 میں عزت الدین مسعود نے راس العین کی جانب سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اپنی فوج کی پیش قدمی شروع کر دی، جہاں پر عزت الدین مسعود اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی افواج کے درمیان ایک 3 روزہ جنگ ہوئی تھی، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے امید کے مقام پر قبضہ کر لیا تھا۔ امید شہر پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کی حفاظت کی ذمہ داری ایک بیعت کے ذریعے آتوکت خاندان سے تعلق رکھنے والے دیار بکر شہر کے امیر نور الدین محمد کے حوالے کر دی تھی اور انہیں 80,000 موم بتیاں، تیروں سے بھرا ہوا ایک مینار اور 10,40,000 کتابیں بھی عطیہ کی تھیں۔ زنگی خاندان کے موصل کے امیر عزت الدین مسعود کا امید کے زوال کے بعد آتوکت خاندان کے ماردن کے امیر السعید نجم الدین غازی اول کے ساتھ اتحاد بھی بے حد کمزور ہو گیا تھا اور ان کا جھکاؤ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب ہی ہو گیا تھا۔ مئی سن 1183 میں سلطان صلاح الدین ایوبی موصل کے اپنے اس گھیراؤ کو ختم کر کے حلب کی جانب روانہ ہو گئے۔ 12 جون سن 1183 کو حلب پہنچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا زنگی خاندان کے امیر عزت الدین مسعود اور ان کے خاندان کے شہزادوں کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کے مطابق سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں حلب کے شہر کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کرنے کے بدلے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی قبضہ کردہ دیگر ریاستیں واپس کرنے پر اتفاق کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زنگی خاندان کے امیر عزت الدین مسعود کے خلاف عباسی خلیفہ الناصر لی دین اللہ سے ایک خط کے ذریعے اپنے لیے حمایت حاصل کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور ان سے ایک دستاویزات حاصل کرنے کی بھی کوشش کی تھی، جس کے ذریعے انہیں موصل اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں پر حکومت کرنے کا قانونی اور اخلاقی جواز مل سکے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے اس خط میں عباسی خلافت کے پرچم تلے مصر اور یمن کی فتوحات کا حوالہ بھی دیا تھا۔ اپنے اس خط میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے عباسی خلیفہ الناصر لی دین اللہ کو زنگی خاندان کے امیر عزت الدین مسعود کے خلاف سلجوقی خاندان کے ساتھ مل کر
عباسی خلافت کے خلاف سازشیں کرنے کے ثبوت بھی فراہم کیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے زنگی خاندان کے امیر عز الدین مسعود پر صلیبیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے کا الزام بھی عائد کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عباسی خلیفہ الناصر لی دین اللہ سے اپنے اس خط میں یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ اگر وہ انہیں موصل کا قبضہ دلوا دیں گے تو وہ انہیں بیت المقدس، قسطنطنیہ، جارجیا اور مغرب یعنی مراکش میں واقع محدث کی سرزمینوں کو آزاد کروا کر مسلم ریاست میں شامل کروا کر ان کی خلافت میں دے دیں گے اور کلیساؤں کو مساجد میں تبدیل کر دیں گے، اور وہ عباسی خلیفہ الناصر لی دین اللہ سے مالی امداد مانگنے کے بجائے انہیں تکریت، دقوق، خوزستان، جزیرہ کش اور عمان کے علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں عباسی خلیفہ الناصر لی دین اللہ کے حوالے کر دیں گے، جس پر عباسی خلیفہ الناصر لی دین اللہ نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اس خط کے تحریر کرنے اور عباسی خلیفہ الناصر لی دین اللہ کی جانب سے اجازت ملنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی توجہ کو موصل سے حلب کی طرف منتقل کر دیا تھا، اور پھر وہ دمشق کے سابقہ حکمران تاج الملوک ابو سعید بری کے شہر دمشق کی طرف روانہ ہو گئے تھے، جنہوں نے دمشق پر سن 1128 سے لے کر سن 1132 تک حکمرانی کی تھی۔ 17 مئی سن 1183 کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کو دمشق کے شمال مشرق میں 130 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک شہر جس کا نام دیر الخالد تھا اس پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا، جنہوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا۔ تو اس شہر کے گورنر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ دیر الخالد پر قبضہ کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج کے ہمراہ دمشق کے شمال میں واقع انتاب شہر کی طرف روانہ ہو گئے اور اسے بھی جلد ہی اپنے قبضے میں لے لیا۔ 21 مئی سن 1183 کو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ہمراہ 100 کلومیٹر کا فاصلہ انتہائی برق رفتاری سے طے کرتے ہوئے حلب تک جا پہنچے، اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے حلب کے قلعے کی شمالی سمت میں قیام کرتے ہوئے اپنے ڈیرے ڈال لیے۔ حلب پہنچ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج نے حلب کے شمال اور اس کے گرد و نواح کے دیہی علاقوں، جن میں بناکوسا اور مغرب میں واقع باب جانان کے علاقے شامل تھے، ان پر بھی قبضہ کر لیا۔ 12 جون سن 1183 کو زنگی خاندان کے امیر عز الدین مسعود نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی جانب سے حلب کے قلعے کے اس مسلسل گھیراؤ سے تنگ آ کر بالآخر حلب شہر اور قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے کر دیا، اور اس روز حلب کے قلعے پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا پرچم لہرا دیا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بچپن کے ایک عزیز دوست عز الدین جوردوق اور اس شہر کے 2 امیروں نے حلب کے اس قلعے کی فتح کی خوشی کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس قلعے میں داخل ہوتے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کا شاندار اور پرتپاک استقبال کیا تھا۔ حلب کے اس قلعے میں ایک رات گزارنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں کے زیر قبضہ ایک اور ریاست جس کا نام انطاکیہ تھا اور اس کے قریب واقع حریم شہر کی طرف کوچ کیا، جہاں پر اس وقت ایک مملوک گورنر جن کا نام سرحاق تھا اور ان کی حکومت انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمونڈ سویم کے زیر نگین قائم تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک نمائندے اور اپنے ایک ملٹری جنرل جن کا نام المظفر تقی الدین عمر تھا، ان کے ذریعے سرحاق کو حریم کا قبضہ چھوڑنے کے بدلے میں بصرہ
اور دمشق میں جائیدادیں دینے کی پیشکش قبول کرنے کا پیغام بھیجا تھا۔ تو جب سرحاق نے اس پیشکش کو قبول کرنے کے لیے اپنی نیم رضامندی کا اظہار کیا تھا تو ان کی فوج نے، جو انطاکیہ کے بادشاہ بوہیمنڈ سوئم کی وفادار تھی، اس نے فوری طور پر انہیں اقتدار سے برطرف کر کے گرفتار کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے نمائندے المظفر تقی الدین عمر کو بھی گرفتار کر لیا، کیونکہ حریم شہر اس وقت صلیبی ریاست انطاکیہ کے زیر تسلط تھا۔ اس اہم گرفتاری پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بوہیمنڈ سوئم کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اس سے قبل ہی انہوں نے اپنا خفیہ ایک پیغام رسان کے ذریعے حریم شہر کے دفاع کا بندوبست کرنے کے لیے یمن اور بالبیک میں موجود عباسی خلیفہ الناصر لی دین اللہ کے ماتحتوں کو بھیج دیا تھا اور انہیں مطلع کر دیا تھا کہ بوہیمنڈ سوئم آرمینیا پر حملہ کرنے والا ہے۔ جب بوہیمنڈ سوئم کو آرمینیائی مسلمان فوج کو اپنے خلاف اچانک ایک جنگی نقل و حرکت اور اس واقعے کی اطلاع پہنچنے کا علم ہوا تو بوہیمنڈ سوئم نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے جنگ بندی کا ایک امن معاہدہ طے کر لیا، جس کے تحت سلطان صلاح الدین ایوبی نے مسلمان فوج کے 2 غداروں اور صلیبی فوج کے حمایتیوں کو رہا کرنے کی حامی بھر لی، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اعزاز کے قلعے سے گرفتار کیے گئے غدار عالم الدین سلیمان۔ نمبر 2، حلب کے غدار سابق امیر سیف الدین الیازجک۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی صلیبیوں کے خلاف جنگیں۔ دنیا بھر میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان اب تک کل 8 صلیبی جنگیں لڑی جا چکی ہیں، جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، پہلی صلیبی جنگیں سن 1096 سے لے کر سن 1099 تک۔ نمبر 2، دوسری صلیبی جنگیں سن 1147 سے لے کے سن 1149 تک۔ نمبر 3، تیسری صلیبی جنگیں سن 1189 سے لے کر سن 1192 تک۔ نمبر 4، چوتھی صلیبی جنگیں سن 1202 سے لے کر سن 1204 تک۔ پانچویں صلیبی جنگیں سن 1217 سے لے کر سن 1221 تک۔ نمبر 6، چھٹی صلیبی جنگیں 1228 سے لے کر 1229 تک۔ نمبر 7، ساتویں صلیبی جنگیں سن 1248 سے لے کر سن 1254 تک، اور 8ویں صلیبی جنگیں سن 1270 میں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں سے جنگوں کے لیے ایک صلیبی ریاست انطاکیہ، جو کہ موجودہ ترکی میں واقع تھی، اس کے ایک نارمن حکمران جن کا نام رینالڈ ڈی چیٹلون تھا، ان کی مسلمانوں کے خلاف جنگی کارروائیوں نے عیسائیوں سے جنگیں کرنے کے لیے اکسایا تھا، جاری ہے۔